इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जो शख्स इस दुआ अहद को 40 सुबह तक पढ़ेगा तो खुदावंद मुतआल उसे इमाम ज़माना अज्जलल्लाहु ताला फ़रजो शरीफ के साथियों में शामिल कर देगा। 40 रोज़ तक खुदा का जिक्र करे तो खुदावंद मुताल उसे दुनिया में जाहिद करार देता है कि ऐ परवरदिगार, ये आज की सुबह का मैं जो आगाज़ कर रहा हूँ तो मैं आज ये तजदीद करता हूँ, सिर्फ आज नहीं, वमा इश्तु मिन अय्यामी, और जब तक मैं जिंदा रहूंगा तो मेरी गर्दन पर ये इमाम ज़माना का ये अहद, ये मेरी गर्दन पर इमाम ज़माने की बैत है कि मेरा ये जीना मरना पूरा, यानी कि मेरी ज़िंदगी जो है ये इमाम ज़माना इस्लाम के लिए वक्फ है। सरकार दो आलम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब हमारे कायम अजल्लाहु ताला फ़रज शरीफ का ज़हूर होगा तो उनके ज़हूर से पहले जो है वो बैतुल मुक़द्दस जो है वो आबाद होगा, बैतुल मुक़द्दस आबाद हो जाएगा और मदीना जो है वो वीरान हो जाएगा। तो जब मदीना वीरान होगा तो फिर जंग छिड़ जाएगी। तो जब और फिर उसमें ये भी अलामत मिलती है कि शहर बगदाद में करह के मकाम पर एक पुल तामीर किया जाएगा। रमज़ान के महीने में दो दफ़ा, एक दफ़ा सूरज ग्रहण होगा, एक दफ़ा चांद ग्रहण होगा। रमज़ान के दरमियान में सूरज ग्रहण लगेगा और रमज़ान के अख्ताम पर चांद ग्रहण लगेगा। हज़रत इमाम ज़माना अजल्लाहु ताला फ़रज शरीफ का हकीकी मुंतज़िर है, उसे चाहिए कि अपने किरदार को पाक बनाए, अपने वाजिबात पूरे करे, मुहर्रमात से बचने, अपनी अफ़कार को बेहतर दुरुस्त करे और हकूकुल्लाह का ख्याल रखे, हकूकुल इबाद का ख्याल रखे। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद वअज्जिल फ़रजहुम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान सईद मुजाहिद हैदर हाज़िर खिदमत। इमाम ज़माना डिजिटल लाइब्रेरी से हमने आज जिस अहम किताब का इंतखाब किया है उसका नाम है अहद से ज़हूर तक, और ये जनाब असद आलम नकवी साहब ने तहरीर की है। ये खूबसूरत किताब इमाम ज़माना जल्लल्लाहु ताला फ़रजो शरीफ के ज़हूर तक के तारीख़ी सफ़र पर रोशनी डालती है और उसके साथ साथ दुआए अहद की अहमियत भी इसमें बताई गई है। ये दुआएं हमें अपने वक्त के इमाम के साथ एक मजबूत रूहानी ताल्लुक़ बनाने में मददगार साबित होती हैं और ये हमें याद दिलाती हैं कि हमने अपने वक्त के इमाम के ज़हूर के लिए अपनी ज़िंदगी को किस तरह से गुजारना है। इस किताब की अहमियत पर बात करने के लिए और इसकी जुज़ियात पर बात करने के लिए हमारे आज के मेहमान जनाब मौलाना आमिर अब्बास अस्करी साहब। अस्सलाम वालेकुम आगा साहब। जी वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आगा साहब, इस किताब की इब्तिदा में ही दुआए अहद की अहमियत पर बात की गई है और उसकी सनद बयान की गई है। मैं चाहूँगा कि आप इसकी सनद पर और इसकी अहमियत पर रोशनी डालिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं मुजाहिद हैदर नकवी साहब जाफ़री साहब आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे इस प्रोग्राम में मदऊ किया। तो जहाँ तक इस दुआ के हम तक पहुँचने का ताल्लुक़ है तो इस बारे में ये कहना चाहूँगा कि इस दुआ को अल्लामा मजलसी रहमा ने अपनी किताब बिहारुल अनवार में मुतअद्दिद हवालों के साथ नकल किया है और इसके अलावा मिन जुमला सैयद बिन ताऊस ने अपनी किताब मिसबाह ज़ाहिर में, और इसके अलावा मोहम्मद बिन अली जबाई ने अपने मजमूए जबाई में और बल्दुल अमीन में और मिसबाह कफ़ामी और किताब अतीक में भी इस दुआ अहद को नकल किया गया है। तो मैं इख्तिसार के तौर पर यह बयान करना चाहूँगा कि इस दुआ को अल्लामा मजलसी रहमा ने इस दुआ को अख़ज़ की है अल्लामा जलालुद्दीन अबुल कासिम से। अल्लामा जलालुद्दीन अबुल कासिम ने इस दुआ को लिया है फ़ख़ार बिन माद बिन फ़ख़ार अल अलवी अल हुसैनी अल मूसवी से। उन्होंने इस दुआ को अख़ज़ किया है ताजुद्दीन अबू मोहम्मद हसन बिन अली से, और हसन बिन अली ने इस दुआ को लिया है अबू मोहम्मद अब्दुल्ला बहरानी से। अबू मोहम्मद अब्दुल्ला बहरानी ने इस दुआ को लिया है अबी मोहम्मद हसन बिन अली से। इस सिलसिला का जो आखिरी शख्स है उसका नाम है अबू अब्दुल्ला सलमी। तो अबू अब्दुल्ला सलमी कहते हैं कि मैंने इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम से ये सुना कि इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जो शख्स इस दुआ अहद को 40 सुबह तक पढ़ेगा तो खुदावंद मुतआल उसे इमाम ज़माना अज्जलल्लाहु ताला फ़रज शरीफ के साथियों में शामिल कर देगा। और अगर इमाम ज़माना अज्जलल्लाहु ताला फ़रज शरीफ के ज़हूर से पहले उस शख्स का इंतकाल हो जाता है तो जब इमाम ज़माना अज्जलल्लाहु ताला फ़रज शरीफ का ज़हूर होगा तो खुदावंद मुतआल उस शख्स को कब्र से निकालेंगे कि तेरे इमाम का ज़हूर हो चुका है, जा इमाम ज़माना अज्जलल्लाहु ताला फ़रज शरीफ के साथियों में शामिल हो जा। और इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते कि जो शख्स इस दुआ अहद को 40 रोज़ तक पढ़ेगा तो खुदावंद मुतआल इस दुआ के हर जुमले के एवज़ खुदावंद मुतआल उस शख्स को 1000 नेकियां अता फरमाएगा, 1000 उसके गुनाह माफ़ होंगे और 1000 करामात अता फरमाएगा। तो ये इस दुआ अहद की बरक़ात है। जी माशाल्लाह आगा साहब।
اب صاحب یہ جو دعائے عہد کا 40 دن پڑھنے کی تاکید کی گئی ہے، اسی طرح سے اکثر دعاؤں کو اور آیات کو 40 دن تک مسلسل پڑھنے کا بعض اوقات کہا جاتا ہے، تو یہ 40 دن کا کیا راز ہے؟ دیکھیں ان 40 دنوں کو خاص اہمیت حاصل ہے، جیسا کہ مرحوم کلینی علیہ رحمہ نقل کرتے ہیں کہ ما اجمل عبد ذکر اللہ 40 صباحا الا زہدہ فی الدنیا، کہ جو شخص 40 روز تک خدا کا ذکر کرے تو خداوند متعال اسے دنیا میں زاہد قرار دیتا ہے، اثبت حکمت فی قلبہ، اور خداوند متعال اس کے قلب پر حکمت راسخ فرما دیتا ہے۔ اور اس کے علاوہ علامہ مجلسی علیہ رحمہ نے جناب قطب رامدی کی کتاب لب لباب سے یہ روایت نقل کرتے ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ من اخلص العبادت للہ 40 صباحا ینابی الحکمت علی قلبہ فی لسانہ، کہ وہ فرماتے ہیں کہ جو شخص 40 روز تک خلوص دل سے خدا کی عبادت سر انجام دیتا ہے تو خداوند متعال اس کے دل میں حکمت پیدا کر دیتا ہے جو کہ اس کی زبان سے جاری ہوتی ہے۔ اور اس کے ضمن میں ایک واقعہ بتانا چاہتا ہوں جو مشہور کتابوں میں بھی ملتا ہے، یہ واقعہ بہل النباش کا، جو کہ وہ کفن چوری کیا کرتا تھا اور بیچ کر اپنا پیٹ پالتا تھا۔ تو ایک روز وہ کسی کا کفن کے چرانے کے لیے اس نے قبر کھودی، تو قبر جب کھودی تو اسے دیکھا کہ اس پہ عذاب ہو رہا تھا، تو وہ گھبرا گیا، پریشان ہو گیا، پھر وہ رسول خدا کی بارگاہ میں گیا، تو رسول خدا نے اسے فرمایا کہ تم جاؤ پہاڑوں پہ جا کے گریہ وزاری کرو، خدا سے توبہ استغفار کرو۔ تو وہ لکھتے ہیں کتابوں میں کہ وہ پہاڑوں پہ چلا جاتا ہے، مدینے کے پہاڑوں میں، اور 40 روز تک استغفار، گریہ وزاری، خدا کی عبادت کرتا رہتا ہے۔ تو خداوند متعال اتنا کریم رحیم ہے کہ 40 روز تک اس نے چونکہ خدا کی عبادت کی، استغفار کیا، گریہ وزاری کیا، تو خداوند متعال چونکہ اس آیت میں پھر اللہ فرماتے کہ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، کہ اے ایمان والو جب توبہ کرو تو خلوص دل سے توبہ کرو، تو خداوند متعال اس کو معاف فرما دیتا ہے اور اس پہ زبان پہ اور اس کے دل پہ حکمت جاری فرما دیتا ہے۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ اچھا آغا صاحب، یقیناً ہم دعائے عہد اس خلوص کے ساتھ پڑھتے ہیں اور اپنے امام کے قریب ہونے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس دعا کے اندر مخصوص ایک عہد بھی ہے جی، جو مومنین اپنے وقت کے امام کے ساتھ کرتے ہیں۔ میں چاہوں گا کہ آپ اس کی عربی بھی بتائیے ہمیں اور اس کا جو مفہوم ہے اس پہ بھی روشنی ڈالیے۔ جی دیکھیں، جو ہم دعا میں یہ کہہ رہے تھے کہ اللہم انی اجدد اللہ فی صبیحۃ یوم ھذا، کہ اے پروردگار یہ آج کی صبح کا میں جو آغاز کر رہا ہوں تو میں آج یہ تجدید کرتا ہوں، صرف آج نہیں، وما عشت من ایامی، اور جب تک میں زندہ رہوں گا تو میری گردن پر یہ امام زمانہ کا یہ عہد، یہ میری گردن پر امام زمانہ کی بیعت ہے کہ میرا یہ جینا مرنا پورا، یعنی کہ میری زندگی جو ہے یہ امام زمانہ اسلام کے لیے وقف ہے۔ عہدن و عقدن و بیعتن لہو فی عنقی، اور ہم یہ عہد کر رہے ہوتے ہیں کہ مولا یہ جو ہماری گردن پر آپ کی بیعت ہے، لا احول عنہا ولا ازول ابدا، نہ میں اسے کبھی بدلوں گا نہ کبھی اسے میں ترک کروں گا۔ تو یہ عہد ہمیں اپنے وقت کے امام کی یاد بھی دلاتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں ان کاموں کی طرف راغب کرتا ہے جو ہمارے امام کو پسند۔ جی بالکل۔ جی آغا صاحب، اس کتاب عہد سے ظہور تک میں جو ظہور سے قبل اہم واقعات ہیں اور نشانیاں ہیں ان کا بھی ذکر ملتا ہے۔ جی، میں چاہوں گا کہ جو قرب ظہور کے متعلق جو نشانیاں بتائی گئی ہیں، جو واقعات رونما ہونے ہیں، وہ اس کتاب میں جو بتائے گئے ہیں ان میں سے چند ایک پہ آپ ذرا روشنی ڈالیے۔ تو شاہ صاحب یہ جو کتاب ہے عہد سے ظہور تک، اس کتاب میں سید اسد عالم نقوی صاحب نے جو امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرج و شریف کے ظہور سے پہلے کے جو علامات ہیں وہ بہت زیادہ ذکر کی ہیں، لیکن میں ان میں سے اختصار کے ساتھ چند ایک علامات ذکر کرنا چاہوں گا کہ ان میں سے ایک تو یہ ہے کہ سرکار دو عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب ہمارے قائم اجل اللہ تعالیٰ فرج و شریف کا ظہور ہوگا تو ان کے ظہور سے پہلے جو ہے وہ بیت المقدس جو ہے وہ آباد ہوگا، بیت المقدس آباد ہو جائے گا اور مدینہ جو ہے وہ ویران ہو جائے گا۔ تو جب مدینہ ویران ہوگا تو پھر جنگ چھڑ جائے گی، تو جب جنگ چھڑ جائے گی تو قسطنطنیہ جو ہے وہ فتح ہو جائے گا اور دجال ظاہر ہوگا۔ ایک تو یہ علامات بتائی ہے۔ پھر سرکار دو عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کے بعد پھر یہ ہوگا کہ یہ 3 قسم کی، ایک جزام اور ایک طاعون یا بواسیر جسے کہتے ہیں، بواسیر، جزام اور ایک اچانک موت، ان کی تعداد کثرت سے بڑھ جائے گی۔ اور اس کے علاوہ جو حالات ہیں دنیا کی، پوری دنیا کے حالات یہ ہیں کہ عراق جو ہے یہ پانی میں ڈوب جائے گا، پانی کی طغیانی ہوگی، کوفے دریائے فرات میں پانی کی طغیانی ہوگی اور کوفے کی گلیوں میں پانی اتنا بہت زیادہ بھر جائے گا، اور پھر اس میں
یہ بھی علامت ملتی ہے کہ شہر بغداد میں کرہ کے مقام پر ایک پل تعمیر کیا جائے گا۔ جی آغا صاحب، وہ پل بالکل تعمیر ہو چکا ہے بغداد میں، اور میرا خیال اس میں ایک اور نشانی جو میں نے پڑھی تھی وہ یہ بھی تھی کہ جو دریائے نیل ہے وہ خشک ہو جائے گا، اور مصر کے لوگ جی اس خشکی کی وجہ سے وہاں سے ہجرت کریں گے۔ جی بالکل، یہ علامت ملتی ہے کہ مصر کے لوگ کوئی اور خوف نہیں ہوگا، وہ چونکہ پانی کا دریا کا پانی خشک ہو جائے گا تو خشکی کی وجہ سے وہ باہر نکلیں گے، کوئی کسی دشمن کی وجہ سے وہ باہر نہیں نکل سکیں گے۔ تو اس طرح یہ حالات جو ہے پوری دنیا کے یہ خراب ہو جائیں گے، پوری دنیا کے حالات۔ اور سب اس میں میں چاہوں گا کہ تھوڑا سا جو موسمی حالات ہیں جو اس کتاب میں بڑے خوبصورت انداز سے اسد نقوی صاحب نے بتائے ہیں، ان پہ بھی تھوڑی سی روشنی ڈالیے کہ آخر وقت میں وہ کیا موسمی حالات تغیرات ہوں گے۔ جی بالکل، اس کتاب میں علامات ذکر کی گئی ہیں کہ موسمی جو ہیں وہ تغیرات ہو کے رہیں گے، کہ موسم یعنی کہ موسم بدل جائیں گے۔ جو موسم بارش جو ہے وہ بغیر موسم کے برسے گی، بہت زیادہ کثرت سے برسے گی، یعنی کہ اس وقت برسے گی جب بارش کی ضرورت نہیں ہوگی تو بارش بہت زیادہ ہوگی، اور اس کے علاوہ زلزلے عام ہو جائیں گے۔ پھر ایک اور خصوصیت کے ساتھ ایک جو اور نشانی ملتی ہے، علامت بتائی گئی ہے، کتاب میں ذکر کی گئی ہے کہ اس رمضان کے مہینے میں دو دفعہ، ایک دفعہ سورج گرہن ہوگا، ایک دفعہ چاند گرہن ہوگا۔ رمضان کے درمیان میں سورج گرہن لگے گا اور رمضان کے اختتام پر چاند گرہن لگے گا۔ حالانکہ ایسا ہوتا نہیں ہے، لیکن یہ معمول کے خلاف ہو جائے گا، یعنی کہ رمضان کے درمیان میں سورج گرہن اور رمضان کے اختتام پر چاند گرہن لگے گا۔ جی آغا صاحب، آپ نے بڑے خوبصورت انداز سے وہ حالات اور واقعات بیان کیے ہیں۔ ناظرین، ہم اپنے اس پلیٹ فارم سے متعدد پروگرام جو کہ امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے قرب میں رونما ہونے والے واقعات، سرکار کے ظہور سے پہلے کے حالات، ان کو ہم نے تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہوا ہے، جس میں ہمارے پروگراموں میں امام مہدی علیہ السلام کے ظہور سے 6 ماہ پہلے، حکومت مہدی، مہدویت نامہ، اور اسی طرح کے باقی پروگراموں میں آپ کو یہ تفصیلات مل سکتی ہیں۔ آغا صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ ایک حقیقی منتظر اپنے آپ کو کس طرح سے تیار کر سکتا ہے امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے ظہور کے لیے؟ دیکھیں کہ جو حضرت امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کا حقیقی منتظر ہے، اسے چاہیے کہ اپنے کردار کو پاک بنائے، اپنے واجبات پورے کرے، محرمات سے بچنے، اپنی افکار کو بہتر درست کرے، اور حقوق اللہ کا خیال رکھے، حقوق العباد کا خیال رکھے، اور خود کو اس قابل بنائے کہ وہ خود کو امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کا سامنا کر سکے، ان کے سامنے آ سکے۔ اور اس کو چاہیے کہ اپنی اولاد، اہل و عیال اور جو اس کے عزیز و اقارب ہیں، دوست احباب ہیں، ان کو بھی حضرت امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے بارے میں ان کو روشناس کرائے کہ ہمارے ایک امام زمانہ علیہ السلام جو ہے پردہ غیب میں ہے، اور عن قریب ہی امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کا ظہور ہونے والا ہے۔ جب ان کو پتہ چلے گا تو ان کے دل میں یہ تڑپ پیدا ہوگی کہ جلد از جلد امام زمانہ علیہ السلام تشریف لائیں اور ہم امام زمانہ علیہ السلام کی زیارت سے مشرف ہو سکیں، اور وہ بھی خود کو اس کی طرح تیار کریں، اپنے افعال بہتر کر لیں، اعمال بہتر کر لیں، اور واجبات اور محرمات سے بچنے کی توفیق اللہ تعالیٰ سب کو دے۔ جی ماشاءاللہ، آغا صاحب نے بہت ہی تفصیل کے ساتھ وہ ذمہ داریاں جو ایک حقیقی منتظر کی ہیں ان کو بیان کیا ہے۔ یقیناً ہم سب منتظر ہیں اس عادلانہ الہی نظام کے جو اس پوری کائنات پر نافذ ہوگا، اور ہم سب کی یہی کوشش ہے کہ ہم اس کی برکات سے فیض یاب ہو سکیں۔ تو ناظرین، اس امید کے ساتھ کہ ہم سب اس نظام کا حصہ بنیں کہ جس کے ہم سب منتظر ہیں، اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ مجھے، علامہ صاحب کو، آپ کو اور ہم سب کو امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے مددگاروں اور جان نثاروں میں شامل کرے، آپ سے میں اجازت چاہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔